बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम कुलियात कानून फी तिब बू अली सीना से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका उन्वान है असबाब सित्ता ज़रूरिया। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, असबाब सित्ता ज़रूरिया ऐसे 6 असबाब जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। उनमें से कोई एक भी मफकूद हो जाए या किसी एक को भी निकाल दिया जाए तो ज़िंदगी गुजारना या ज़िंदा रहना नामुमकिन है। तो सित्ता अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी 6 या 6 के हैं, यानी ये ऐसे 6 असबाब हैं जिनके बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है। इनकी तफसील पढ़ते हैं। सबसे पहला हवा है, उसके बाद माकूल व मशरूब है, नंबर 3 हरकत व सुकून बदनी, नंबर 4 हरकत व सुकून नफसानी, नंबर 5 नींद व बेदारी या नौम व यकता, और नंबर 6 इस्तफराग व एहतबास। अब हम इनकी थोड़ी थोड़ी तारीफ पढ़ते हैं, लेकिन इनकी डिटेल बारी बारी अलहदा पढ़ेंगे। यानी इनकी डिटेल पढ़ने के लिए भी हमें अलहदा से वक़्त निकालना पड़ेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा इनका तारुफ करते हैं। सबसे पहले हवा, जिसको इंग्लिश में एयर कहते हैं, ये हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है और हमारे ज़िंदा रहने के लिए या सांस लेने के लिए नहायत ज़रूरी है। तो इसकी भी तफसील हम अलहदा वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो में नहीं कर रहे कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसकी अलहदा से जो इसकी तारीफ़ और वजाहत है उसमें से कुछ पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए हम इसको अलहदा ही डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ है माकूल व मशरूब। माकूल यानी खाना और मशरूब यानी पीना। इंसान खाए पिए बगैर भी ज़िंदा नहीं रह सकता। हाँ, एक सूरत है, उसके जिस्म के अंदर जितने भी ज़ख़ीरा शुदा ग़िज़ाई कंपाउंड्स हैं, ग़िज़ाई अज्जा हैं या ग़िज़ाइयत है, जब तक उसके जिस्म में तमाम तर सर्फ नहीं हो जाती इंसान ज़िंदा रह सकता है। जब वो जिस्म में मौजूद ग़िज़ा इस्तेमाल कर लेगा, प्रोटीन की सूरत में, कार्बोहाइड्रेट की सूरत में वो इस्तेमाल कर लेगा, तो उसके जिस्म में जब ग़िज़ा ख़त्म होगी तो वो उसको बाहर से खुराक लेनी पड़ेगी। अगर नहीं मिलेगी तो इस सूरत में भी ज़िंदगी बचाना मुहाल होगा। तीसरी सूरत है हरकत व सुकून बदनी। हरकत व सुकून बदनी से मुराद जिस्म की हरकत और जिस्म का सुकून है। यानी इंसान एक हद तक या एक वक़्त तक या एक मुकर्ररा फासले तक तो मुसाफत कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो लामुतनाही सफ़र के ऊपर जा रहा हो और वो चलता ही जाए, उसके कदम कहीं भी सुकून ना करें या कहीं भी ठहराव ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी सूरत ये है कि इंसान को मुसलसल चलने के बाद थोड़ा बहुत इस्तराहत या आराम के लिए ज़रूर बैठना पड़ता है। इसके साथ हरकत व सुकून बदनी के साथ सुकून का एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सुकून से मुराद ये है साकन होना या ठहरना। तो इससे मुराद ये है कि इंसान मुसलसल चलने के बाद, मुसलसल बॉडी वर्क आउट के बाद, जिस्म के साथ काम करने के बाद उसको सुकून करने की ज़रूरत लाजमी तौर पर महसूस होती है, जो कि सुकून बदनी के नाम से मौसूम है। इसलिए इंसान एक वक्त तक तो चलता रह सकता है, काम कर सकता है, मुसलसल वर्क कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसे ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है और वो ब्रेक सुकून बदनी की सूरत में उसको मिलनी चाहिए, वरना जिस्म के अंदर उसकी तवानाइयाँ, उसकी एनर्जीज़ ऐसे तहरीर हो जाएंगी कि उसके जिस्म के अंदर उसको ना जो कि उसकी ज़िंदगी के ख़ात्मे का भी बायस बन सकती हैं। उसके बाद है
حرکت و سکون نفسانی، یعنی حرکت و سکون نفسانی سے مراد یہ ہے کہ اس کی نفسیاتی کیفیات جو ہیں، یا اس کا نفس یا اس کا دماغ جو ہے وہ ایک وقت تک مسلسل کام کر سکتا ہے اور حرکت میں رہ سکتا ہے، یعنی وہ مختلف ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، میتھمیٹکس کر رہا ہے یا کوئی سائنس کے کلیات کو سلجھا رہا ہے، تو وہ حرکت نفسانی کی کیفیت میں ہے. یعنی اس کے اندر پھر اس کے بعد کچھ کیفیات آ جاتی ہیں، غم غصہ کی کیفیت آ جاتی ہے، خوشی کی کیفیت آ جاتی ہے، انتہائی ہیجانی کیفیات آ جاتی ہیں، جس سے اس کے دماغی توازن کے اندر خرابیاں واقع ہو جاتی ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت نفسانی. ان تمام کیفیات کو، ان تمام صورتوں کو معتدل کرنے کے لیے، نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس کو یا بندے کو یا پیشنٹ کو یا انسان کو ایک سکون کی کیفیت چاہیے. اس کو سکون نفسانی کہتے ہیں. یعنی اس کو کچھ وقت کے لیے ان دماغی ایکٹیویٹیز سے، ان سوچوں سے، ان تفکرات سے، اس غم سے، انتہائی خوشی کی حالت سے اس کو ایک وقت کے لیے علیحدہ کر کے اس کو ذہنی طور پر ایک پرسکون کیفیت میں لانا سکون نفسانی کہلاتا ہے. اب ہم پانچویں چیز نیند و بیداری، جسے عربی میں نوم و یقظہ کہتے ہیں، کے بارے میں ذکر کریں گے. یعنی نیند اور بیداری یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. نیند کا مطلب جیسا کہ سب جانتے ہیں سونا ہے، بیداری کا مطلب جاگنا ہے. اب آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ نیند انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. اگر انسان سارا دن کام کرتا رہے، رات کو 2 بجے تک اور ساری رات بھی کام کرتا رہے، یعنی 24 گھنٹے مسلسل کام کرتا رہے، 36 گھنٹے، کتنی اس کی حد ہے، کتنی اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنی دیر کام کر سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی دیر کام نہیں کر سکتا. اس بیداری کے ساتھ اس کو نیند کی ضرورت بھی پڑے گی. اگر وہ سوئے گا نہیں تو بیمار ہو جائے گا، ڈیزیزڈ ہو جائے گا اور طرح طرح کی دماغی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا. اس بات میں ایک اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اچھی صحت کے لیے اچھی نیند ہونا چاہیے. اچھی صحت کے لیے اچھی نیند ہونا چاہیے. آپ ساری رات سوتے رہیں، لیکن اگر آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بیدار ہوتے ہیں یا ڈسٹرب ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، یا آپ کو یورینیشن ہو رہی ہو، بار بار پیشاب کی حاجت ہو رہی ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، یا آپ کسی ذہنی تفکر میں مبتلا ہوں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، یا آپ کے بستر کے نیچے کوئی کنکر وغیرہ ہو جو کہ آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بن رہی ہے، تو آپ 12 گھنٹے بھی سو لیں، آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی. یا بچوں کا شور ہے، یا ارد گرد کے ماحول میں نائس پولوشن ہے، یا صوتی آلودگی ہے، اس وجہ سے بھی آپ پراپرلی نیند نہیں لے سکیں گے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ خاموشی ہو، پرسکون نیند لیں، آپ کا بستر آرام دہ ہونا چاہیے، اور آپ ذہنی تفکرات اور پریشانیوں سے مبرہ ہوں تو آپ کی اچھی نیند ہو سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر 7 اور 8 گھنٹے اگر اچھی نیند لے لیتے ہیں، سکون سے کاملی نیند لے لیتے ہیں، ڈسٹربنس نہیں ہوتی، شور نہیں ہوتا، نائز نہیں ہوتی، آپ پریشانی میں نہیں ہیں، تفکرات میں نہیں ہیں، 7 سے 8 گھنٹے کی نیند آپ کو بالکل ریلیکس اور نارملائز کر دے گی. آپ کو آپ کی ذہنی اور جسمانی کیفیات کو ختم کر دے گی. اسی طرح بیداری کا تذکرہ کرتے ہیں. بیداری سے مراد یہ ہے کہ نیند پوری ہونے کے بعد خوش و خرم اٹھنا اور سارا دن اپنا کام اچھے طریقے سے انجام دینا، یہ بیداری کی کیٹیگری میں آتا ہے. آپ جتنا مرضی سو لیں، آخر آپ کو بیدار ہونا ہی ہے. تو بیداری جو ہے، سونے کے بعد بیداری اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تاکہ آپ سارا دن اس کی دی ہوئی نعمتیں کھائیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور سارا دن کی تھکان کے بعد آپ اس کی پیدا کردہ نیند کے مزے لوٹیں.
تو نیند اور بیداری کے بعد ہم چھٹی چیز کا ذکر کریں گے استفراغ اور احتباس۔ استفراغ جیسا کہ اپنے نام کی طرح ظاہر ہے کہ استفراغ فارغ سے ہے، استفراغ فارغ سے ہے، یعنی ایسے مادوں سے، ایسی چیزوں سے فراغت حاصل کرنا کہ جو جسم کے لیے فالتو ہے، جو جسم کے اندر زائد ہیں یا جسم کی ضروریات پوری کر چکے ہیں اور ان کو اب جسم سے باہر جانا ہی ہے، تو اس کو استفراغ کہتے ہیں۔ استفراغات میں ہمارے استفراغات پسینہ ہے، بول اور براز اور دیگر جو رطوبات ہیں، بلغم ہے، یہ ہمارے استفراغات ہیں، یعنی ان سے ہم نے فراغت حاصل کرنی ہی ہے۔ بلغم منہ میں ہوگا تو ہمارے سانس لینے میں دقت ہوگی اور جو کہ چوکنگ کا باعث بنتی ہے۔ پیشاب اگر ہمارے جسم سے خارج نہیں ہو رہا تو یہ بھی ہمارے لیے تکلیف دہ عمل ہے۔ اگر ہم پخانہ دیر تک روک کے رکھتے ہیں یا پخانہ ہم نہیں کرتے تو اس میں موجود زہریلے مادے امونیا اور نائٹروجن وغیرہ ہمارے جسم میں اضافہ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہے احتباس۔ احتباس ہے حبس سے، یعنی کوئی چیز اکٹھی ہو جانا، جمع ہو جانا، یکجا ہو جانا یا رک جانا۔ جیسے برسات کے موسم میں حبس ہو جاتی ہے، ہوا رک جاتی ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوا رک گئی ہے، کچھ چیزیں جمع ہو گئی ہیں ادھر، ہماری ہوا میں نمی کی زیادتی ہو گئی ہے۔ احتباس یہاں پر طب کی لغت میں احتباس سے مراد یہ ہے کہ جسم میں ان چیزوں کو روکے رکھنا جو جسم کے لیے ضروری ہیں۔ استفراغ میں ان چیزوں کو نکال دینا جو جسم کے لیے غیر ضروری ہیں۔ احتباس میں ان چیزوں کو جسم کے اندر روکے رکھنا جو جسم انسانی کے لیے ضروری ہیں۔ ہمارے جسم میں موجود 4 اخلاط خون، بلغم، صفرا اور سودا ہیں۔ اگر یہ بھی ہمارے جسم سے خارج ہو جائیں گی تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے نظام ہمارے زندگی کا نظام ہے، جو اس سے بعد میں اخلاط، مزاج، اعضاء، قوا، اروا، افعال وغیرہ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ تو احتباس سے مراد ایسے ہمارے جسم کی کارآمد چیزیں ہیں جو جسم کے اندر رہتے ہوئے اچھا کام کر سکتی ہیں، ان کو جسم کے اندر روکے رکھنا احتباس کہلاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں ان تمام کی باری باری جو ہے تفصیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو سے بڑی مفید معلومات حاصل کر چکے ہوں گے۔ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے، بار بار سنا کیجئے، بار بار دیکھا کیجئے اور کمنٹس باکس میں کمنٹ کیا کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل تمام لوگوں تک پہنچ سکے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتر طریقے سے خدمت ہو سکے۔ تھینک یو۔